ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं मोहम्मद मोइनुद्दीन मददगार मौल्लिम सरकारी उर्दू हाई स्कूल सिरवार ताल्लुक़ा मानवी ज़िला रेचूर आज के इस संवेदा ई क्लास में आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम 9वीं जमात की किताब नौबहार अदब की किताब में से जो असबाक हैं उसके मारूजी सवालात व जवाबात यानी ऑब्जेक्टिव टाइप सवालात और जवाबात आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज हम बाकायदा जो है इस क्लास का आगाज करते हैं। इस क्लास में नौबहार अदब की किताब में मुख्तलिफ जो असबाक हैं, हम्द है या नात है, दीगर जो असबाक हैं, उनमें से कुछ मारूजी सवालात के जवाबात हम देखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी इम्तिहान में मारूजी सवालात व जवाबात की बहुत अहमियत होती है। इसके ज़रिए हम अदब तक पहुंच सकते हैं या फिर अदबी जो मुसाबकती जो इम्तिहानात होते हैं उसमें हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो लिहाजा बाकायदा हम सबक हम से इसकी जो है शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो सवाल है, हम्द में किसकी तारीफ की जाती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 मारूजी सवालात दिए गए हैं, उसमें से कोई एक जो है जवाब हमको तलाश करके जवाब देना है। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है अल्लाह की, रसूल की, फरिश्तों की, औलिया इकराम की। यानी हम्द में किसकी तारीफ बयान की जाती है, ये सवाल पूछा जा रहा है, जिसके 4 ऑप्शन हैं। क्या इसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है, क्या इसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाती है, या फिर फरिश्तों की तारीफ बयान की जाती है, या फिर औलिया इकराम की तारीफ बयान की जाती है। इसमें हमको सही जवाब जो है तलाश करके यहाँ पर उसका जवाब देना है। तो जवाब यह है, हम्द में अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है। तो आइए बच्चों, अजीज तुलबा व तालिबात, दूसरे सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। यहां पर नात में किसकी तारीफ बयान की जाती है। माफ कीजिए, थोड़ा सा यहां पर टाइपिंग में जो गलती हो गई है। मैं नेक्स्ट के सवाल की तरफ जो है बढ़ूंगा। शम्स व कमर और लाल व गहर में कौन है। सवाल एक मरतबा फिर से सुन लीजिए। शम्स व कमर और लाल व गहर में कौन है, ये सवाल है, जिसमें 4 ऑप्शन यहां पर बताए गए हैं। परिंद है, चरिंद है, अल्लाह की जात है, इनमें से कोई नहीं। जवाब अल्लाह की जात है। अगला सवाल देखिए, शम्स व कमर किसे कहते हैं। सवाल यह है कि शम्स व कमर किसे कहा जाता है, यह सवाल यहां पर है। तो इसमें 4 जो है ऑप्शंस जो है बताए गए हैं। पहला है अलिफ, पेड़ पौधे, दूसरा यानी बे, जमीन व आसमान, तीसरा जीम, फूल और फल, और चौथा यानी दाल, सूरज और चांद। जवाब रहेगा सूरज और चांद। अगला सवाल देखिए, इस हम्द के तख्लीक़कार हैं। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन बतूल निसा, दूसरा ऑप्शन जोहरा जमाल, तीसरा ऑप्शन खालिद इरफान और चौथा ऑप्शन अमीर मिनाई। तो इसमें हमको जो है 4 ऑप्शन में एक जवाब जो है वो तलाश करके जवाब जो है देना है। तो इसका सही जवाब जो है वो बतूल निसा, यानी इस हम्द के जो तख्लीक़कार हैं वो कौन है, बतूल निसा हैं। ये इसका जो है सही जवाब है। आइए
دوسرے سبق کی طرف ہم بڑھتے ہیں جس کا نام ہے بہترین فیصلہ. اس سبق سے ہم جو ہے 5 سوالات جو ہے کے جوابات دیکھنے کی کوشش کریں گے، جس میں پہلا سوال ہے ایک بار مکہ شریف میں کیا حادثہ پیش آیا؟ آپشنز ہیں، پہلا آپشن طوفان آیا، دوسرا آپشن سیلاب آیا، تیسرا آپشن زلزلہ آیا، اور چوتھا جو آپشن ہے پہاڑ ہل گیا. تو اس کا صحیح جواب ہے طوفان آیا. سوال کیا پوچھا جا رہا ہے؟ ایک بار مکہ شریف میں کیا حادثہ پیش آیا؟ تو جواب یہ ہے یہاں پر کہ ایک مرتبہ کیا ہے مکہ شریف میں طوفان آیا. یہ جو ہے جواب صحیح رہے گا. اگلا سوال کس مسئلے پر عرب والوں میں اختلاف پیدا ہوا؟ سوال ایک مرتبہ پھر سے جو ہے غور سے سن لیجئے. کس مسئلے پر عرب والوں میں اختلافات پیدا ہو گئے، یعنی نا اتفاقیاں پیدا ہو گئے؟ پہلا سوال یعنی پہلا آپشن حج کے مسئلے کو لے کر، دوسرا آپشن صفائی کے مسئلے پر، تیسرا آپشن حجر اسود کو نصب کرنے کے مسئلے پر، چوتھا آپشن بت پرستی کے مسئلے پر. تو اس کا صحیح جواب ہے حجر اسود کے نصب کرنے کے مسئلے پر کیا یہ اختلافات پیدا ہو گیا تھا. جیم جو ہے اس کا صحیح جو ہے جواب. اگلا سوال حرب فجار سے کیا مراد ہے؟ سوال ایک مرتبہ پھر سے سن لیجئے. حرب فجار سے کیا مراد ہے؟ پہلا آپشن آپسی اتحاد و اتفاق، دوسرا آپشن کبھی نہ ختم ہونے والی لڑائی، تیسرا آپشن سرد جنگ، اور چوتھا آپشن جو ہے ان میں سے کوئی نہیں. تو صحیح جواب اس کا جو ہے بے، یعنی دوسرا آپشن جو ہے اس کا صحیح جواب ہے، جس کا جواب جو ہے کبھی ختم نہ ہونے والی لڑائی کو حرب فجار کہا جائے گا. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. ملک یمن پر کون حکومت کرتا تھا؟ سوال ایک مرتبہ پھر سے سن لیجئے. ملک یمن پر کون حکومت کرتا تھا؟ پہلا آپشن ہے ابراہا، دوسرا آپشن ہے عرب کے باشندے، تیسرا آپشن ہے معمور حضرات. تو اس کا صحیح جو جواب ہے یعنی الف ابراہا ملک یمن پر حکومت کرتا تھا. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. حجر اسود کس رنگ کا پتھر ہے؟ سوال پوچھا جا رہا ہے حجر اسود کس رنگ کا پتھر ہے؟ الف نیلا، بے سفید، جیم کالا جسے ہم سیاہ بھی کہتے ہیں، یا پھر دال سبز جس کو ہم ہرا بھی کہتے ہیں. تو جواب ہے سیاہ یعنی کالا رنگ کا جو ہے حجر اسود پتھر ہے. تو آئیے عزیز طلباء و طالبات ہم اگلے سبق کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے نعت. اس کا سب سے پہلا سوال ہے ایسی نظم جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہو کہلاتی ہے؟ الف غزل، بے مرثیہ، جیم حمد، دال نعت. تو اس کا جو ہے صحیح جواب ہے جیم یعنی حمد. معاف کیجیے گا، جواب کچھ اس طرح سے ہے دال یعنی نعت. ایسی نظم جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تعریف بیان کی جاتی ہے اس سے نعت کہا جائے گا. یہاں پر ٹائپ کرنے والے حضرات نے غلطی کی جس کی وجہ سے جو ہے نعت کے بجائے حمد لکھا ہے. صحیح جواب وہ ہے دال یعنی نعت. آئیے دوسرے سبق کی طرف جو ہم دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. قیامت کے دن دیگر انبیاء کہاں رہیں گے؟ پہلا آپشن عرش پر، دوسرا آپشن حشر کے میدان میں، تیسرا آپشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم تلے، اور چوتھا آپشن بہشت میں. اس کا صحیح جواب ہے جیم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم تلے قیامت کے دن دیگر انبیاء رہیں گے. اگلا سوال حق کی جمع الف حقوق، بے حقائق، جیم حق، دال حقیقت. تو اس کا صحیح جواب ہے الف حقوق
یعنی حق کی جمع حقوق آئے گا. تو آئیے ناظرین عزیز طلباء و طالبات، ہم اگلے سبق کی طرف بڑھیں گے جس کا نام ہے مہابلیشور، جس کا پہلا سوال ہے مہابلیشور کس زبان کا لفظ ہے؟ مہابلیشور کس زبان کا لفظ ہے، یہ سوال ہے. اور اس کے 4 آپشن یہاں پر جو ہے دیے گئے ہیں. پہلا آپشن ہے ہندی زبان کا، دوسرا سنسکرت زبان کا، تیسرا اردو زبان کا، چوتھا انگریزی زبان کا. تو یہاں پر سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ مہابلیشور کس زبان کا لفظ ہے، جس کا جواب ہے بے، یعنی سنسکرت زبان کا جو ہے لفظ ہے. اگلا سوال دیکھیے، مہابلیشور کے کیا معنی ہیں؟ اس میں آپشن دیا گیا ہے رحم کرنے والا خدا، دوسرا آپشن کرم کرنے والا خدا، تیسرا آپشن قوت والا خدا، اور چوتھا آپشن ان میں سے کوئی نہیں. صحیح جواب قوت والا خدا، یعنی مہابلیشور کے جو معنی ہیں وہ قوت والا خدا کے ہیں. اگلا سوال اسی سبق سے، سبق مہابلیشور سے، افضل خان کہاں کا حکمران تھا؟ سوال پوچھا جا رہا ہے اس سبق میں، مہابلیشور سبق میں، افضل خان کہاں کا جو ہے وہ حکمران تھا؟ جس میں پہلا آپشن ہے کرناٹک کا، دوسرا آپشن ہے بیجاپور کا، تیسرا آپشن ہے مہاراشٹر کا، اور چوتھا آپشن ہے وہ گجرات کا. تو اس کا صحیح جواب ہے بے، یعنی بیجاپور کا. افضل خان بیجاپور کا حکمران تھا. اگلا سوال، مہابلیشور میں چرچ کی دیکھ بھال کون کر رہا ہے؟ یہاں پر سوال ایک مرتبہ پھر سے سنیے. مہابلیشور سبق میں ایک چرچ جو ہے وہاں پر واقع ہے، اس چرچ کی دیکھ بھال آج کل کون کر رہا ہے؟ تو اس میں آپشن ہے مسلم خاندان، دوسرا آپشن عیسائی خاندان، تیسرا آپشن ہندو خاندان، اور چوتھا جو آپشن ہے سکھ خاندان. تو اس کا صحیح جواب ہے جی، یعنی ہندو خاندان اس مہابلیشور میں جو چرچ واقع ہے اس کی نگرانی کر رہا ہے. کون؟ ہندو خاندان. تو آئیے ناظرین عزیز طلباء و طالبات، اس کے بعد ہم اگلے سبق کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے نظم شکوہ جواب شکوہ، جس کو لکھا ہے علامہ اقبال نے. اس سبق کا سب سے پہلا سوال یہ رہے گا، نظم شکوہ جواب شکوہ کے شاعر کا نام بتائیے. پہلا آپشن ہے مرزا غالب، دوسرا آپشن ہے علامہ اقبال، تیسرا آپشن ہے میر تقی میر، اور چوتھا آپشن ہے سلیمان خطیب. تو سوال یہاں پر یہ پوچھا جا رہا ہے کہ وہ نظم شکوہ جواب شکوہ جو لکھے ہیں اس شاعر کا نام اس 4 آپشن میں ہمارے کو جو ہے تلاش کرنا ہے اس کا جواب. تو اس کا صحیح جواب ہے بے، یعنی علامہ اقبال نظم شکوہ جواب شکوہ کے شاعر ہیں. اگلا سوال دیکھیے، علامہ اقبال اپنی شاعری کے ذریعے مسلمان قوم کو کیا پیغام دیا ہے؟ پہلا آپشن ہے اللہ کی طرف راغب ہونے کا پیغام دیا، دوسرا آپشن جنگ لڑنے کا پیغام دیا، تیسرا آپشن دولت کمانے کا پیغام دیا، اور چوتھا آپشن وقت کی پابندی کرنے کا پیغام دیا. اس کا صحیح جواب ہے الف، یعنی اللہ کی طرف راغب ہونے کا پیغام علامہ اقبال نے دیا ہے. اگلا سوال، محفل انجم کے معنی کیا ہیں؟ یعنی سوال یہ ہے کہ محفل انجم کسے کہا جائے گا، اس کے کیا معنی ہیں؟ تو پہلا جو ہے آپشن ہے الف مشاعروں کی محفل، بے درویشوں کی محفل، جیم ستاروں کی محفل، اور دال وفاداروں کی محفل. تو یہاں پر اس کا صحیح جواب ہے جیم، یعنی ستاروں کی محفل کو محفل انجم کہا جائے گا. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. صفحہ دہر سے باطل کو کس نے مٹایا؟ الف فرشتوں نے مٹایا، بے غلاموں نے مٹایا، جیم ہمارے آبا و اجداد نے مٹایا، اور دال ادیبوں نے مٹایا. تو صحیح جو ہے اس کا جواب ہے یعنی جیم ہمارے آبا و اجداد نے ہمارے صفحہ در سے باطل کو مٹایا. سوال نمبر 5،
اس سبق سے ہے علامہ اقبال کا مقام پیدائش کیا ہے، یعنی علامہ اقبال کہاں پیدا ہوئے، یہ سوال ہے، جس کا پہلا آپشن ہے باگل کوٹ، دوسرا آپشن سیال کوٹ، تیسرا آپشن آگرہ اور چوتھا جو آپشن ہے وہ دلی، جس کا صحیح جواب ہے الف یعنی سیال کوٹ۔ علامہ اقبال سیال کوٹ میں پیدا ہوئے ہیں، یہ جواب ہے۔ تو آئیے ناظرین عزیز طلباء و طالبات، ہم بڑھتے ہیں اگلے سبق کی طرف ہے، جس کا نام ہے لیزر شعاعیں۔ اگلا جو سبق ہے جس کا نام ہے لیزر شعاعیں، جس میں پہلا سوال یہ ہے روشنی کتنے قسم کی ہوتی ہے۔ سوال یہاں پر پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی روشنی کتنے قسم کی ہوتی ہے، تو پہلا جو ہے آپشن ہے 2، دوسرا آپشن 4، تیسرا آپشن 5 اور چوتھا آپشن جو ہے وہ 7 ہے۔ اس کا جو صحیح جواب ہے الف یعنی روشنی 2 قسم کی ہوتی ہے۔ اس سوال کا یہ جواب ہے۔ اس سبق کا اگلا سوال دیکھیے، لیزر شعاعوں کو کب دریافت کیا گیا؟ اس بات کا جو ہے یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، سوال پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی لیزر شعاعوں کو کب دریافت کیا گیا؟ الف 1860 عیسوی میں، ب 1960 عیسوی میں، جیم 1965 عیسوی میں، دال 1865 عیسوی میں۔ اس کا صحیح جواب ہے ب یعنی 1960 عیسوی میں اس لیزر شعاعوں کو دریافت کیا گیا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال یہ ہے مثنوی کے کیا معنی ہیں، یعنی مثنوی کسے کہتے ہیں، اس کے معنی ہم کو بتانا ہے، جس میں سے پہلا جو آپشن ہے سجاوٹ، دوسرا جو آپشن ہے بناوٹ، تیسرا جو آپشن ہے ملاوٹی اور چوتھا جو آپشن ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے ب یعنی بناوٹی۔ مثنوی کے معنی بناوٹی کے ہیں۔ پھر اگلا سوال دیکھیے، لیزر شعاعوں سبق لکھنے والے مضمون نگار کا نام بتائیے۔ لیزر شعاعیں جو مضمون لکھے ہیں یعنی سبق لکھے ہیں، اس ادیب کا نام جو ہے اس میں تلاش کر کے جواب دینے کے لیے سوال پوچھا جا رہا ہے، جس میں پہلا آپشن ہے مولانا آزاد، دوسرا آپشن ہے علامہ اقبال، تیسرا آپشن ہے خالد عرفان اور چوتھا جو آپشن ہے غالب۔ تو اس کا صحیح جواب ہے جی یعنی خالد عرفان۔ اس لیزر شعاعیں سبق لکھنے والے جو ہے مصنف ہیں، لیزر شعاعیں جو سبق لکھے ہیں ان کا نام ہے خالد عرفان۔ اگلا سوال دیکھیے، خالد عرفان کون سے مضمون کے پروفیسر تھے؟ یہاں پر سوال پوچھا جا رہا ہے اس سبق میں خالد عرفان جو اس کے مصنف ہیں اس سبق کے، اس میں انہوں نے کون سے جو ہے مضمون کے پروفیسر کی حیثیت سے خدمات انجام دی ہیں، یہ سوال پوچھا جا رہا ہے۔ سب سے پہلا جو سوال ہے یعنی آپشن ہے سماجی علوم، دوسرا جو آپشن ہے اردو ادب، تیسرا جو آپشن ہے انگریزی علوم اور چوتھا علم کیمیا۔ تو یہاں پر بچوں اس کا صحیح جواب ہے دال یعنی علم کیمیا کے وہ پروفیسر تھے۔ آئیے عزیز طلباء و طالبات، اب ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں سوال ہے صفحہ دہر سے باطل کو کس نے مٹایا؟ الف فرشتوں نے مٹایا، ب غلاموں نے مٹایا، جیم ہمارے آبا و اجداد نے مٹایا، دال ادیبوں نے مٹایا۔ صحیح جواب ہے جیم ہمارے آبا و اجداد نے مٹایا۔ دوسرا سوال، علامہ اقبال کا پیغام مقام پیدائش کیا ہے؟ الف باگل کوٹ، ب سیال کوٹ، جیم آگرہ اور دال دلی۔ صحیح جواب ہے سیال کوٹ۔ اگلا سوال، روشنی کتنے قسم کی ہوتی ہے؟ جس میں سبق لیزر شعاعوں سے یہ سوال تعلق رکھتا ہے۔ پہلا جو آپشن ہے 2، دوسرا آپشن 4، تیسرا آپشن 5 اور چوتھا آپشن 7 اور اس کا صحیح جواب ہے الف یعنی روشنی 2 قسم کی ہوتی ہے۔ اگلا سوال، لیزر شعاعوں کو کب دریافت کیا گیا؟
सवाल देखिए, सवाल पूछा जा रहा है लेजर शुआओं को कब जो है वो दरियाफ्त किया गया, जिसमें पहला ऑप्शन है 1860, दूसरा ऑप्शन बे 1960 और जिम 1965 और दाल 1865। और इसका सही जवाब है यानी दाल 1960 ईस्वी में लेजर शुआओं को दरियाफ्त किया गया। इस बात का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। अगला सवाल यह है मसनवी के माने क्या हैं। पहला जो ऑप्शन है सजावटी, दूसरा ऑप्शन बनावटी और तीसरा मिलावटी और चौथा इनमें से कोई नहीं, जिसका सही जवाब है बे यानी बनावटी। इसका जो है सही जवाब है इस सवाल का। अगला सवाल, लेजर शुआएं सबक लिखने वाले मजमून निगार का नाम बताइए, जिसमें पहला ऑप्शन है मौलाना आजाद, दूसरा ऑप्शन है अल्लामा इकबाल, तीसरा ऑप्शन है खालिद इरफान और चौथा ऑप्शन है मिर्जा गालिब। तो यहाँ पर सही जो जवाब है जीम यानी खालिद इरफान इस लेजर शुआएं लिखने वाले सबक के मुसन्निफ हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। खालिद इरफान कौन से मजमून के प्रोफेसर थे। लेजर शुआएं सबक में खालिद इरफान जो बहुत ही बड़े अदीब व शायर हैं वो किस मजमून के जो है वो क्या प्रोफेसर थे, सवाल पूछा जा रहा है। जिसमें पहला जो है ऑप्शन है समाजी उलूम के, दूसरा उर्दू अदब के, तीसरा अंग्रेजी उलूम के और चौथा इल्म कीमिया के, जिसमें सही जवाब है इल्म कीमिया के वो प्रोफेसर थे। आइए अजीज तलबा व तालिबात हम अगले सबक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है हब्बे वतन। जिसमें पहला सवाल है हब्बे वतन के क्या माने हैं। जिसमें पहला जो है ऑप्शन है अल्लाह से मोहब्बत, दूसरा परिंदों से मोहब्बत, तीसरा वतन से मोहब्बत और चौथा फूलों से मोहब्बत, जिसका सही जवाब है जीम यानी वतन से मोहब्बत। हब्बे वतन मसनवी लिखने वाले शायर का नाम बताइए। जिसमें पहला ऑप्शन है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, दूसरा जो है ऑप्शन है मीर तकी मीर और चौथा ऑप्शन है मिर्जा गालिब और चौथा ऑप्शन जो है वो टीपू सुल्तान, जिसका सही जवाब है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने मसनवी हब्बे वतन को लिखा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दिल बाग बाग होने का मतलब क्या है। जिसमें पहला ऑप्शन है रंज व गम में डूबे रहना, दूसरा ऑप्शन सबर से काम लेना, तीसरा ऑप्शन बाग में रहना और चौथा ऑप्शन दिल खुश होना, जिसका इस सवाल का जो सही जवाब है दाल यानी दिल खुश होना इसका सही जवाब है। अगला सवाल, शायर को कौन सी चीजें अजीज थी। हब्बे वतन मसनवी में सवाल यह है कि शायर को कौन कौन सी चीजें जो है अजीज थी। जिसमें पहला जो है ऑप्शन है फूल और फल पसंद हैं, दूसरा ऑप्शन अपने वतन की आबो हवा अजीज है, तीसरा ऑप्शन पेड़ पौधे अजीज हैं और चौथा ऑप्शन नदी नाले अजीज हैं। इस सवाल का सही जवाब है बे यानी अपने वतन की आबो हवा अजीज है, ये जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शायर का दिल किससे बाग बाग था। पहला ऑप्शन अपने मुल्क के शायरों से बाग बाग था, अपने मुल्क की शादाबी से बाग बाग था और शायर का दिल वतन की खूबसूरत नजारों से बाग बाग था। आखिर इनमें से कोई नहीं, जिसका सही जवाब है जीम यानी शायर का दिल वतन की खूबसूरत नजारों से बाग बाग यानी बहुत खुश था कहा जा रहा है। आइए अजीज तुलबा तालिबात नाजरीन हम अगले सबक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद। जिसकी इस सबक का सबसे पहला सवाल यह है मौलाना अबुल कलाम आजाद कब और कहां पैदा हुए। जिसका पहला ऑप्शन है 1888 ईस्वी को मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए, दूसरा ऑप्शन बे 1888 ईस्वी को आगरा में पैदा हुए, तीसरा ऑप्शन जीम 1788 ईस्वी को कश्मीर में पैदा हुए और चौथा ऑप्शन दाल 1970 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए। जिसका सही जो जवाब है वो है 1888 को मक्का मुकर्रमा में मौलाना अबुल कलाम आजाद की पैदाश हुई जाती है। अगला सवाल, मौलाना अबुल कलाम आजाद का असल नाम क्या था। जिसमें पहला ऑप्शन है गुलाम मजहरुद्दीन, दूसरा ऑप्शन सुल्तान सलाहुद्दीन, तीसरा ऑप्शन गुलाम मोहिउद्दीन और चौथा ऑप्शन यानी जिसे दाल कहेंगे गुलाम सईद
تو دین یہاں پر بتایا گیا، جس کا صحیح جواب ہے غلام محی الدین۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا جو صحیح نام تھا وہ غلام محی الدین، اس آپشن میں اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال کچھ اس طرح سے ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کے والد کہاں پیدا ہوئے تھے؟ جس میں پہلا آپشن ہے کشمیر کے رہنے والے تھے، دوسرا آپشن حیدرآباد کے رہنے والے تھے، تیسرا آپشن کرناٹک کے رہنے والے تھے، چوتھا آپشن کلکتہ کے رہنے والے تھے، جس کا صحیح جواب یعنی دال کلکتہ کے رہنے والے تھے کہا جا رہا ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، مولانا آزاد کس جذبے سے سرشار تھے؟ الف آزادی کے جذبے سے سرشار تھے، بے سیاست کے جذبے سے سرشار تھے، جیم امیری کے جذبے سے سرشار تھے، اور دال وزیر تعلیم بنائے جانے کے جذبے سے سرشار تھے، جس کا اس سوال کا صحیح جو جواب ہے وہ آزادی کے جذبے سے سرشار تھے۔ امام الہند کس کا لقب ہے؟ یہاں پر سوال دیکھیے، امام الہند کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ سوال ہے جس میں پہلا آپشن ٹیپو سلطان کا لقب ہے، دوسرا آپشن نواب حیدر علی کا لقب ہے، تیسرا آپشن مولانا ابوالکلام آزاد کا لقب ہے، اور چوتھا جو آپشن ہے مہاتما گاندھی، جس کا اس سوال کا صحیح جواب ہے مولانا ابوالکلام آزاد کا لقب امام الہند ہے۔ تو آئیے عزیز طلباء و طالبات ناظرین، یہاں پر ہم اگلے سبق کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے اور آنا گھر میں مرغیوں کا، جو مزاحیہ سبق سے تعلق رکھتا ہے، جس کا پہلا سوال کچھ اس طرح سے ہے، اعلیٰ نسل کی مرغی ایک سال میں اوسطاً کتنے انڈے دیتی ہے؟ جس کا پہلا آپشن ہے 200 سے 250 تک، دوسرا آپشن ہے 250 سے 300 تک، تیسرا آپشن ہے 300 سے 400 تک، اور چوتھا آپشن ہے 50 سے 100 تک۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے یعنی الف 200 سے 250 تک۔ اگلا سوال، مرغی کس طرح اپنا پیٹ بھر لیتی ہے؟ اس سبق کا دوسرا سوال یہ ہے کہ مرغی اپنا پیٹ کس طرح بھر لیتی ہے، جس میں پہلا جو آپشن ہے گوشت کھا کر، دوسرا آپشن ہے ترکاری کھا کر، تیسرا آپشن ہے کیڑے مکوڑے کھا کر، اور چوتھا آپشن ہے دال روٹی کھا کر۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے جیم یعنی کیڑے مکوڑے کھا کر مرغی اپنا پیٹ بھر لیتی ہے۔ کن لوگوں میں شیرنی تقسیم ہو رہی تھی؟ سبق اور آنا گھر میں مرغیوں کا میں یہ سوال پوچھا جا رہا ہے، کن لوگوں میں شیرنی تقسیم ہو رہی تھی؟ جس کا پہلا آپشن ہے محلے میں، دوسرا آپشن ہے خاندان میں، تیسرا جو آپشن ہے وہ رشتہ داروں میں، اور چوتھا آپشن ہے پڑوسیوں میں۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے دال یعنی پڑوسیوں میں شیرنی تقسیم کی جا رہی تھی۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، کس کا جنازہ بڑی دھوم دھام سے نکل رہا تھا؟ پہلا آپشن ہے خوبصورت مرغے کا، دوسرا آپشن ہے لنگڑے مرغے کا، تیسرا آپشن ہے اعلیٰ نسل کے مرغے کا، اور چوتھا جو آپشن ہے وہ مصنف کا۔ اس سوال کا صحیح جو جواب ہے وہ بے یعنی لنگڑے مرغے کا جنازہ نکل رہا ہے۔ اس سبق میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگلے سوال کی طرف ہم بڑھتے ہیں بچوں، رانی کھیت کون سی بیماری ہے؟ یعنی ایک بیماری کا نام پوچھا جا رہا ہے جس کا نام ہے رانی کھیت، یہ کون سی بیماری ہے کہا جا رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے سوال۔ اس کا پہلا جو آپشن ہے الف بکریوں کی جان لیوا بیماری ہے، بے یعنی پرندوں کی جان لیوا بیماری ہے، جیم یعنی مرغیوں کی جان لیوا بیماری ہے، دال یعنی انسان کی جان لیوا بیماری ہے۔ اس سوال کا صحیح جواب ہے جیم یعنی مرغیوں کی جان لیوا بیماری، جس کو کہیں گے ہم رانی کھیت۔ تو آئیے عزیز طلباء و طالبات ہم اگلے سبق کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے یعنی غزل، جس کو لکھا ہے علی عادل شاہی نے۔ جس کا پہلا سوال ہے غزل کے کیا معنی ہیں؟ غزل کسے کہا جاتا ہے؟ پہلا آپشن ہے عورتوں سے باتیں کرنا، دوسرا آپشن ہے لوگوں سے باتیں کرنا، تیسرا آپشن ہے اپنے آپ سے باتیں کرنا، اور چوتھا آپشن ہے زور سے باتیں کرنا۔
جس کا صحیح جواب ہے عورتوں سے باتیں کرنا. اگلا سوال, عام طور پر غزل میں کس کی تعریف بیان کی جاتی ہے؟ پہلا آپشن شاعروں کی, دوسرا آپشن عاشقوں کی, تیسرا آپشن خواتین کی, اور چوتھا جو آپشن ہے وہ ضعیفوں کی, جس کا صحیح جواب ہے جیم, یعنی خواتین کی تعریف غزل میں بیان کی جاتی ہے. مشہور شاعر علی عادل شاہی کا سن پیدائش کیا ہے؟ جس کا پہلا آپشن ہے الف 1638 عیسوی, ب 1738 عیسوی, جیم 1538 عیسوی, اور دال 2038 عیسوی, جس کا صحیح جواب ہے الف, یعنی 1638 عیسوی میں مشہور شاعر علی عادل شاہی کی پیدائش یعنی ولادت ہوئی جاتی ہے. اگلا سوال, علی عادل شاہی نے یاقوت کو مرجان سے بہتر کیوں قرار دیا ہے؟ جس کا پہلا آپشن ہے کیونکہ یاقوت کو ایک قیمتی پتھر ہے, دوسرا آپشن کیونکہ یہ ہیرے سے قیمتی ہے, تیسرا آپشن کیونکہ یہ سمندر میں پایا جاتا ہے, اور چوتھا جو آپشن ہے کیونکہ یہ صاف پانی میں پایا جاتا ہے. اس کا صحیح جواب ہے بچوں دال, کیونکہ یہ صاف پانی میں پایا جاتا ہے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. علی عادل شاہی نے خود کی تعریف کس طرح کی ہے؟ جس کا پہلا آپشن ہے ہماری غزلیں بے حد مقبول ہیں, دوسرا آپشن ہماری غزلوں کا کوئی ثانی نہیں, تیسرا آپشن ہماری غزلیں یاقوت اور مرجان کی طرح ہیں, اور چوتھا جو آپشن ہے ان میں سے کوئی نہیں, جس کا صحیح جواب ہے جیم, یعنی کیا کر رہے ہیں ہماری غزلیں یاقوت اور مرجان کی طرح ہیں کہا جا رہا ہے. اس کا صحیح جواب ہے. بڑھتے ہیں اگلے سبق کی طرف جس کا نام ہے پھول ہی پھول. اس سبق کا سب سے پہلا سوال یہاں پر پوچھا جا رہا ہے کس کے نام سے دل و دماغ کو فرحت یعنی خوشی محسوس ہوتی ہے؟ جس کا پہلا سوال ہے پھول اور خوشبو, دوسرا پیڑ اور پودے, تیسرا چرند اور پرند, چوتھا ہوا اور بارش. اس کا صحیح جواب ہے جی الف, یعنی پھول اور خوشبو سے دل و دماغ کو فرحت محسوس ہوتی ہے. پھول کس کی نشانی ہے؟ اگلا سوال یہ ہے پھول کس کی نشانی ہے؟ جس میں سب سے پہلا آپشن ہے محبت کی نشانی ہے, دوسرا آپشن ہے مسرت کی نشانی ہے, تیسرا آپشن ہے راحت کی نشانی ہے, اور چوتھا جو آپشن ہے وہ اتحاد کی نشانی بتایا جا رہا ہے. لیکن اس کا صحیح جواب ہے بے, یعنی مسرت کی نشانی یہاں پر بتایا گیا ہے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف بچوں. شادی بیاہ میں کس چیز پر لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں؟ جس کا پہلا آپشن ہے گھر کی سجاوٹ میں, دوسرا آپشن کھان پان میں, تیسرا جو آپشن ہے پھولوں کی سجاوٹ میں, چوتھا جو آپشن ہے مہمانوں کی خدمت میں, جس کا صحیح جواب ہے جیم, یعنی پھولوں کی سجاوٹ میں. اگلا سوال, پھول کس سے بنتا ہے؟ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی پھول کس سے بنتا ہے؟ تو پہلا آپشن ہے اکثر پتوں سے ہی پھل بنتا ہے, دوسرا آپشن ہے اکثر پھول ہی سے پھل بنتا ہے, اور تیسرا جو آپشن ہے اکثر بیج سے ہی پھل بنتا ہے, اور چوتھا جو آپشن ہے اکثر پیڑ ہی سے پھل بنتا ہے, جس کا صحیح جواب ہے اکثر پھول ہی سے پھل بنتا ہے. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں ہم بچوں. پھولوں کا راجا کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی مختلف قسم کے پھول ہیں جس کو ہم پھول کا راجا کسے مانتے ہیں؟ جس میں پہلا جو آپشن ہے الف موگرا, دوسرا جو ہے چمپا, تیسرا جو ہے گل شبو, اور چوتھا جو ہے گلاب, اور جس کا صحیح جواب ہے یعنی جواب میں دال, یعنی گلاب کو ہم پھولوں کا راجا مانتے ہیں. تو بچوں یہ تھے معروضی سوالات کے جوابات جو 9ویں جماعت کی کتاب سے تعلق رکھتے تھے, جس میں مختلف عنوانات یا مضامین یا پھر اسباق سے ہم نے یہ لیا تھا, جس کے سامنے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. تو لہٰذا اب باری آتی ہے گھر کے کام کی یعنی ہوم ورک کی. تو ہوم ورک یہ ہے تمام اسباق کے سوالات کو خوش خط لکھ کر آپ کے استاد کو پیش کریں. اتنا کہتے ہوئے میں پھر ایک سبق کے ساتھ پھر کبھی حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ. ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ
ಕಲಿಯೋಣ